खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 13वें बाब में से, एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान की बादशाही उस खजाने की मानिद है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता है और उस खेत को मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिद है जो ऊंधा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता है और उसे मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस महाजाल की मानिद है जो झील में डाल डालता है और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लाता है और किनारे पर बैठ कर अच्छी अच्छी बर्तनों में जमा कर लेता है और जो काम की ना हो फेंक देता है। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और रासबाजों के दरमियान से बदकारों को जुदा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। क्या तुम ये सब कुछ समझते हो? उन्होंने उससे कहा, हाँ। तब उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक फकीर जो आसमान की बादशाही की तालीम पा चुका घर के उस मालिक की मानिद है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीज़ें निकालता है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम साल के दौरान 17वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। तारुफ में आपने सुना है कि आज की पाक तलावतें खुदा की बादशाही के बारे में बयान करती हैं। खुदा की बादशाही को हमारी ज़िंदगियों में लाने और उसके वारिस बनने और उसके फर्जंद बनने के लिए बताती हैं। आज की पहली तलावत पहले मालूक की किताब में से आपने सुनी है, जिसमें एक पुरअसर पुरसहर शख्सियत के बारे में बयान किया गया है। और वो शख्सियत कौन है? सुलेमान बादशाह। खुदा ने उसे बेपनाह बरक़ात से नवाजा। जब खुदा ने उसका चुनाव किया कि ये मेरी कौम का सरबराह होगा, मेरी कौम की रहनुमाई करेगा, तो उससे पूछा गया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बता तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले उसने खुदा बाप का शुक्रिया अदा किया, यहोवा का शुक्रिया अदा किया उन सारी नवाज़िशात का जो उसने उसके बाप दाऊद को अता की, कि मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मेरे बाप पर अपना रहम और तरस नाज़िल फरमाया
ہر طرح کی برکتیں اسے عطا فرمائیں، اور میں ایک کم سن لڑکا ہوں، میں صرف اور صرف حکمت کو طلب کرتا ہوں، اور خدا اس کی اس بات سے بہت خوش ہوا کہ اس بچے نے، اس لڑکے نے دنیا کی کوئی اور چیز نہیں مانگی بلکہ حکمت مانگی ہے، دانائی مانگی ہے، دانش مانگی ہے، تاکہ وہ قوم کے اندر عدل کر سکے، انصاف کر سکے، حکمت سے عدل کا دامن پکڑ سکے۔ تو جس قوم کے اندر انصاف ہوتا ہے وہی قوم ترقی کرتی ہے، اور سلیمان بادشاہ نے اس حکمت کو طلب کیا تاکہ میری قوم جو ہے میرے فیصلوں سے، میرے عدل سے، میرے انصاف سے ترقی کی راہوں پر گامزن ہو۔ سلیمان بادشاہ کی شخصیت کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں، بہت ساری خوبیاں، جن میں سے آج میں چند ایک کا ذکر کرتا ہوں تاکہ ہم سلیمان کو صرف حکمت کے ناطے سے نہ جانیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس کے پاس بہت حکمت تھی، بہت دانائی تھی، اور ہماری معلومات اسی ایک بات پر اٹک جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی خدا نے اس شخص کو بے پناہ برکات اور بے پناہ فضائل اور بے پناہ اوصاف اور بے پناہ خوبیاں عطا کر رکھی تھی۔ ان میں سے حکمت سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ سلیمان کی شہرت مختلف وجوہات کی بنا پر ضرب المثل بن کر رہ گئی۔ لوگ اس کی خوبیوں کی مثالیں دیتے تھے، ان کو کوٹ کیا جاتا تھا۔ سلیمان کی شخصیت کو اس کی خوبیوں کی وجہ سے لوگ مثالیں دیتے تھے، اور نہ صرف لوگ بلکہ ہمارے خداوند یسوع المسیح نے بھی اس شخصیت کو کوٹ کیا، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ متی رسول کی انجیل اس کے 6 باب میں یہ بات درج کی گئی ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے فطرت کی رعنائی اور دلکشی کی تعریف کی تو اس نے پھولوں کے حوالے سے سلیمان کی شان و شوکت کا تذکرہ کیا۔ اس نے فرمایا، جنگلی سوسنوں کو غور سے دیکھو کہ کس طرح بڑھتی ہیں، وہ نہ محنت کرتی ہیں اور نہ کاٹتی ہیں، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت میں ان میں سے ایک کی طرح آراستہ نہ تھا۔ تو خداوند یسوع المسیح بھی اس شخصیت کی مثال دے رہے ہیں، اس شخص کو کوٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح جنگلی سوسنیں جو ہیں وہ نہ محنت کرتی ہیں نہ کاٹتی ہیں، لیکن ان کی شان و شوکت جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سلیمان کی شان و شوکت بھی اس دور میں بہت زیادہ تھی۔ وہ ایک باروب شخص تھا، شان و شوکت سے زندگی گزارتا تھا، اور اس لیے خداوند یسوع المسیح اس کی شخصیت کو کوٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پھولوں کی، جس طرح سوسنوں کے پھول بہت خوبصورت ہیں اور یہ قدرت کی رعنائی ہے، وہ محنت بھی نہیں کرتی، لیکن سلیمان کی شان و شوکت ان سے کہیں زیادہ ہے۔
سلیمان کی دوسری خوبی اس کی بے نظیر حکمت تھی، جو آج کی پہلی تلاوت میں آپ نے سنی ہے۔ اس کی ذہانت اور حکمت کے چرچے دور دور تک پھیل گئے تھے۔ خدا نے جو اس نے مانگا اس نے دیا، اور اس کی شہرت کا وسیلہ جو بنی تھی، اس کی ساری جو تشہیر ہوئی، اس کی شخصیت کی بحیثیت بادشاہ کے اس کے فیصلے بولتے تھے۔ آج بھی کورٹ کی لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ جج نہیں بولتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں۔ تو سلیمان کے فیصلے بولتے تھے۔ پتہ چلتا تھا کہ خدا نے اس شخص کو حکمت سے نوازا ہے، فہیم دل عطا کیا ہے، بہت فہم و فراست عطا کیا ہے۔ خدا نے اسے اپنی حکمت سے معمور کیا ہے، تو اس لیے اس کی شہرت کے چرچے حکمت کی وجہ سے، اس کے فیصلوں کی وجہ سے، اس کے عدل کی وجہ سے، اس کے انصاف کی وجہ سے بہت دور دور تک پھیل گئے۔ تمام بادشاہ سلیمان کی طرف دیکھتے تھے اور حیران ہوتے تھے، اور کئی بادشاہ اس کے پاس آ کر اس کی تعریف کرتے تھے۔ میں درج ذیل اس کی خوبیوں کو بیان کرتا ہوں تاکہ آج ہم سلیمان کی شخصیت سے مکمل طور پر واقف ہو جائیں، مکمل طور پر اس کی جانکاری کر لیں، مکمل طور پر اسے پہچان لیں۔ صرف حکمت ہی نہیں، حکمت سب کو پتہ ہے کہ اس نے حکمت مانگی تھی اور خدا خوش ہوا تھا، اور خدا نے اسے بے پناہ حکمت سے نوازا تھا۔ خدا نے سلیمان کو دانش اور نہایت تیز فہم دیا، اور سلیمان کی حکمت اہل مشرق کی حکمت سے اور تمام مصر کی حکمت سے بھی بڑھ گئی۔ اہل مشرق سے اور مصر کی حکمت سے بھی بڑھ گئی۔ اس دور میں مصر کی حکمت جو ہے وہ بہت مشہور تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ مصر کے لوگ بہت خوبصورت بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، حکمت سے بھی معمور ہیں، لیکن سلیمان ان سے بھی بڑھ گیا، ان سے بھی آگے نکل گیا۔ خدا کی برکت کے وسیلے سے، خدا کی عطا کی گئی حکمت کے وسیلے سے یہ اس دور کا ایک بہت بہت بڑا شخص تھا۔ سلیمان کی تیسری خوبی، وہ شاعر اور ادیب بھی تھا، وہ شاعر اور ادیب بھی تھا۔ اس کو اس دور کے ادب سے بہت زیادہ انس تھی، بہت زیادہ لگاؤ تھا، بہت زیادہ محبت کرتا تھا، تو اس لیے وہ شاعر بھی رہا اور ادیب بھی رہا۔ اس نے 3000 تمثیلیں کہیں، اور اس کی غزلوں کی 1005 غزلیں ہیں جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھی، اور یہ بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی اس دور کے ادب کے اندر، اس دور کی شاعری کے اندر۔ تو وہ نہ صرف بادشاہ تھا بلکہ ایک حساس دل رکھنے والا شاعر بھی تھا اور ادیب بھی تھا۔ وہ اس دور کی نبض پر ہاتھ رکھے ہوئے اپنی شاعری کے ذریعے سے، اپنی تمثیلوں کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے، نثر نگاری کے ذریعے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا، اور اس کی یہ کاوش بھی بہت زیادہ لوگوں میں پاپولر تھی، اور لوگ اسے اس وجہ سے بھی بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ اس کی چوتھی خوبی کہ وہ درختوں کے بارے میں بھی علم رکھتا تھا، درختوں کے بارے میں
بہت زیادہ اس کی دلچسپی تھی، وہ جاننے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ درخت کیسا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں، یہ کتنا بڑھتا ہے، اس کے پتے، اس کا پھل، ساری تفصیلات جو ہیں وہ اس شخص کے پاس تھی۔ تو یہ ایک علیحدہ سے موضوع ہے، علیحدہ سے ایک برانچ ہے جس کی آج کل اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، درختوں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے آفیسر لگتے ہیں زراعت کے محکمے میں۔ اور فیصل آباد میں زرعی یونیورسٹی ہے، وہاں پر بہت زیادہ تحقیق ہوتی ہے درختوں کے بارے میں۔ تو سلیمان بادشاہ جو ہے وہ درختوں کے بارے میں بھی علم رکھتا تھا۔ اس نے لبنان کے دیوداروں سے لے کر زوفا کے درخت تک جو اس ملک میں اگتا تھا، ہر درخت کے بارے میں تفصیلات فراہم کی، ہر درخت کے بارے میں جتنے بھی درخت اس کے ملک کے اندر ہوتے تھے۔ دیودار ایک بہت بڑا درخت ہے، پھر زوفا جس کی لکڑی پر سپنج رکھ کے خداوند یسوع المسیح کو سرکہ پلایا گیا۔ تو یہ سارے درختوں کی تفصیلات جو ہے وہ اس کے علم میں تھی۔ یہ ایک اور علم تھا جو سلیمان بادشاہ کے پاس تھا۔ اس کی پانچویں خوبی، اس نے پرندوں اور چوپایوں اور مچھلیوں اور رینگنے والے جانوروں کی بابت بھی کلام کیا۔ پرندوں، چوپایوں اور مچھلیوں اور رینگنے والے جانوروں کی بابت بھی کلام کیا۔ تو یہ شخص کیسا ہوگا جس کو خدا نے اتنا علم دیا ہوا تھا کہ وہ کائنات کی ہر چیز سے واقف تھا، ہر چیز کی جانکاری کی تھی، ہر چیز کا علم رکھنے والا تھا، اور اس لیے اس کی شہرت صرف اور صرف حکمت کی وجہ سے نہیں تھی، اس کے اندر خدا نے بے پناہ خوبیاں رکھی تھی، اور جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں یہ علیحدہ علیحدہ سے سارے علم ہیں جن کے لیے آج لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، لیکن اس شخص کے پاس بغیر یونیورسٹی کے، بغیر تعلیم حاصل کرنے کے، اس نے خود معلومات حاصل کی، خود ان علوم کو حاصل کیا اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کی۔ اس کے علاوہ بادشاہ اس کی حکمت سننے کے لیے آتے تھے۔ ارد گرد کے جو بادشاہ تھے اس کی صرف باتوں کو سننے کے لیے آتے تھے کہ وہ کیسی باتیں کرتا ہے جو حکمت اور دانائی سے معمور تھیں۔ لاہور میں ایک واصف علی واصف ہوا ہے، وہ بھی الہام لکھتا ہے، اب فوت ہو چکا ہے، اس کی بے شمار کتابیں چھپی، اور اس کے پاس بھی لوگ رات کو لیٹ نائٹ تک جاتے تھے، اس کے پاس بیٹھتے تھے اور وہ گفتگو کرتا تھا، اور لوگ اس گفتگو سے مستفیض ہوتے تھے، کیونکہ وہ انتہائی گہری باتیں اور انتہائی فلسفے کی باتیں اور انتہائی حکمت اور دانائی کی باتیں کرتا تھا۔ تو اسی لیے دوسرے بادشاہ، تاکہ وہ اپنی بادشاہت میں اس کی باتوں کو دوسروں تک پہنچا سکیں، اپنی ریاست کے لیے بہتری کا کوئی سبب بن سکے، تو بڑے بڑے بادشاہ اس کی قربت میں آتے تھے، اس کی باتیں سنتے تھے اور اس کی عقل اور اس کی حکمت سے متاثر ہوتے تھے، اور بہت سارے سوال بھی اس سے کرتے تھے، اور وہ ان کا جواب بڑی حکمت اور دانائی سے دیتا تھا۔
सबा की मलिका भी सुलेमान की शोहरत सुनकर उसके पास मुश्किल सवालात के जवाब की तलाश में आई। जब उसने यरूशलेम में कदम रखा और सब कुछ देखा तो सुलेमान से कहा, सबा की मलिका उसकी हिकमत को देखने के लिए आई थी। उसकी शोहरत जब सारे इलाके में फैल गई तो उसने कहा कि मैं उस शख्स को देखना चाहती हूँ, उस शख्स की गुफ्तगू से मुस्तफीज होना चाहती हूँ, उस शख्स की कुर्बत में चंद घड़ियाँ गुजारना चाहती हूँ ताकि उसकी बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊं। तो लिखा है कि सुलेमान जब वो यरूशलेम में उसने कदम रखा और सब कुछ देखा तो सुलेमान से कहा, वो खबर सच थी जो मुझे मेरे मुल्क में तेरी बातों और तेरी हिकमत की बाबत पहुंची। जब उसने सारा कुछ देखा तो कहा कि वो बात बिल्कुल दुरुस्त थी जो मैंने तेरे बारे में सुनी, तेरी हिकमत के बारे में सुनी, वो बिल्कुल सच थी। यकीनन तेरी हिकमत और इकबालमंदी उस खबर से जो मैंने सुनी ज्यादा है, कि मैंने जो कुछ सुना है तू उससे भी ज्यादा है। तेरी इकबालमंदी, तेरी हिकमत, तेरी दानाई, तेरा अदल, जो कुछ मैंने सुना है अपने मुल्क के अंदर, उससे कहीं ज्यादा मैंने तुझे पाया है। तो ये है वो बादशाह सुलेमान जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जिसने खुदा से हिकमत और दानाई मांगी, फहीम दिल मांगा, ताकि मैं अपनी कौम के अंदर अदल और इंसाफ ला सकूं। उसकी छठी खूबी सुलेमान अदलो इंसाफ, उसका अदलो इंसाफ भी लासानी था। उसने बड़े मुश्किल फैसले किए और ऐसे खूबसूरती से किए कि किसी को समझ ही ना आए। तो उसका अदल जो है वो बहुत मशहूर हुआ, लोग बड़े बड़े फैसले उसके पास लाते थे और वो अपनी रियासत के भी फैसले अदल से ही करता था, जिसके वसीले से उसकी कौम ने तरक्की पाई। वो दुश्वार और पेचीदा मसाइल को अपनी हिकमत से बाआसानी हल कर दिया करता था। सबा की मलका ने सुलेमान की रियाया और खादमों को खुश नसीब कहा। उसने कहा कि जिस रियाया पर, जिस रियासत पर तू हुकूमत कर रहा है, उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो बहुत खुश नसीब हैं कि उनको सुलेमान की सूरत में एक बादशाह मिला है, और उसके खिदमत गुजार भी खुश नसीब हैं कि एक ऐसी हस्ती की खिदमत का मौका उन्हें मिला है जो लासानी है, जो बहुत बड़ी शख्सियत है, जिसको खुदा ने बहुत बरकत से नवाजा है। तो उसके लोग और उसके खादम जो हैं वो खुश नसीब हैं। आज ज़रूरत है कि खुदा हमारे मुल्क में भी कोई ऐसा बादशाह, ऐसा हुक्मरान लाए जिसके फैसलों से हम सब मुस्तफीज हो सकें। और खुदा और सबा की मलका ने ये बात कहने के बाद खुदा को मुबारक कहा, जो सुलेमान से खुश था, उसकी शख्सियत से खुश था, उसके फैसलों से खुश था, उसकी सोच से खुश था। उसी ने उसको अपनी कौम पर बादशाह बनाया था। तो जिस पर खुदा खुश हो, जो खुदा का चुनाव हो, वो ऐसा ही होता है। तो सबा की मलका ने खुदा का शुक्र किया, मुबारक कहा, जो सुलेमान से खुश था, जिसने सुलेमान को तख्त पर बैठाया ताकि वो इंसाफ से अदालत करे।
اس کی 7ویں خوبی سلیمان کی تجارت اور بیوپار کامیابی سے چل رہا تھا۔ یہ اس کی ایک اور بہت بڑی خوبی ہے کہ بادشاہ اس دور میں اپنی اقتصادیات کو بہت ان پر زور دیتے تھے، جس طرح آج ہم ہر روز معیشت سن رہے ہیں کہ بس جی تباہ ہو گئی ہے، تو یہ نااہلی کی وجہ سے ہے، غلط فیصلوں کی وجہ سے ہے، غلط شخصیات کی وجہ سے ہے، جن کو ہم عہدے دے دیتے ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتے، اور پھر ملک اور ریاست کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اس شخص کی تجارت جو ہے اور اس کے سارے کام جو ہیں بیوپار کے، باہر کے لوگوں کے ساتھ، ریاستوں کے ساتھ، ممالک کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بہت خوبصورت تھے۔ تو اس کے دور میں یہ سارے کام جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف بڑھ رہے تھے، تو اس لیے اس کی سلطنت اور اس کی بادشاہت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ ایک کامیاب ترین بادشاہ ہوا اور اس نے ہر شعبے میں ترقی کی منازل کو طے کیا۔ اس کی 8ویں خوبی یہ تھی کہ اس نے باغات لگائے۔ جس طرح ہم نے نعرہ سنا تھا کہ ہم پاکستان کو ہرا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن ہمارے ملک میں صرف نعرے ہوتے ہیں، عملی کام نہیں ہوتے۔ تو یہ سلیمان نے پوری ریاست کو سرسبز کر دیا، بڑے بڑے باغات لگائے تاکہ انسانی زندگی کے لیے آکسیجن مہیا ہو سکے اور سارے انسان ایک صحت مند زندگی بسر کریں۔ حوض بنائے۔ اس وقت آج کے دور میں ہم ڈیم کہتے ہیں، اور اس دور میں حوض، تاکہ پانی کو اکٹھا کیا جائے اور وہ لوگوں کے استعمال کے لیے لایا جائے۔ باغات لگائے اور حوض بنائے، اور شہر تعمیر کیے۔ یہ علیحدہ علیحدہ سے بھی ہیں، فن تعمیر میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کی تعمیرات عالمگیر شہرت کی مالک۔ سلیمان نے ہیکل کی تعمیر کی، جو ایک بہت بڑا شاہکار ہے، جس کے وسیلے سے اس کو بے پناہ شہرت ملی۔ اور یہ اس کی زندگی کا ایک خوبصورت ترین فن تعمیر اور ایک خوبصورت شاہکار تھا، جو اس نے ہیکل تعمیر کر کے پوری دنیا کو دیا۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔